बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं अमानुल्लाह ख़ान हूँ। आज हम बात करेंगे HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से। HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान की किन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अनाउंस किया जाता है, और HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इस चीज़ के अलावा हम डिस्कस करेंगे HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्या क्या कवर करता है, और HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं स्कॉलरशिप्स और जॉब्स के हवाले से, उनसे आप बर वक्त आगाह रह सकें। तो आज की अगर हम प्रोग्राम की बात करें HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की, तो इसके जो लेवल जो है वो बैचलर लेवल है। HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर अनाउंस किया जाता है और तकरीबन 100 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अनाउंस किया जाता है। उन पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की हम लिस्ट भी डिस्कस करेंगे। HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम बैचलर की सारी फील्ड्स के लिए जो है वो अनाउंस किया जाता है, और हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से ये अनाउंस किया जाता है। उसके बाद जो इसकी टाइप है बेसिकली वो लोकल, मतलब लोकल पाकिस्तान के अंदर जो है जितने भी रीजन्स हैं वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो आज की एक वीडियो को बनाने का ये भी मकसद है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो डिज़र्विंग फैमिलीज़ के जो बच्चे और बच्चियाँ जो तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल हर्डल्स वो अपनी तालीम को कंटिन्यू नहीं रख सकते, आज की ये वीडियो उनके लिए है ताकि वो इस प्रोग्राम से आगाह रह सकें और बर वक्त जो है वो अप्लाई करके अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकें। तो आपसे गुजारिश है कि जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, ताकि उन तक ये पहुँचे और वो अपनी तालीम को कंटिन्यू रख सकें। इसकी फिर उसके बाद कैटेगरी है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ये ऑल ओवर पाकिस्तान इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान के तमाम रीजन्स इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर के अंदर ये अनाउंस किया जाता है। डेडलाइन इसकी अवेलेबल नहीं होती क्योंकि डेडलाइन इसकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। जैसे अभी पिछले दिनों कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के लिए अनाउंस किया गया था, इसलिए इसी तरह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए अनाउंस किया गया था। फिर इसी तरीके से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ डेडलाइंस होती हैं, तो इसलिए इसकी डेडलाइन जो है वो अवेलेबल होती है एज़ पर यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी जिस तरीके से अनाउंस करती है उसी हिसाब से इसकी डेडलाइन होती है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो जो इसका स्कॉलरशिप विंग होता है जो यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ से इसकी डेडलाइन जो स्टूडेंट्स होंगे वो वहाँ से मालूम कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखें HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होता है, और तकरीबन 100 यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान की हैं उनमें ये अनाउंस किया जाता है। और इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले जो स्टूडेंट होता है वो एडमिशन लेते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी एंड देयर सब कैंपसेस कैन अवेल HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। कि जो वो स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेते हैं और उनके सब कैंपसेस के अंदर एडमिशन लेते हैं, ये जो 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। ऑनली स्टूडेंट्स सबमिटेड एडमिटेड ऑन ओपन मेरिट कैन अप्लाई। ये इसकी जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओपन मेरिट के ऊपर जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले रहे हैं सिर्फ वो अप्लाई कर सकेंगे। स्टूडेंट्स एडमिटेड ऑन सेल्फ फाइनेंस स्कीम्स कैन नॉट अप्लाई फॉर द HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। जो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर एडमिशन ले रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो एक ओपन मेरिट होता है, एक सेल्फ फाइनेंस होता है। तो सेल्फ फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। देन उसके बाद HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम आर अनाउंस्ड बाय द यूनिवर्सिटीज़। मैंने पहले भी बताया कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ये अनाउंस किया जाता है। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल इन द एप्लीकेशन form available at the HEC website and submit it to the financial aid office of their respective university। जो आपका बेसिकली फाइनेंशियल एड ऑफिस होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे, आप इस फॉर्म को सबमिट करवाएंगे। अब सवाल ये आता है जहन में कि ये जो फॉर्म होता है HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का,
یہ ایچ ای سی میں سبمٹ کروایا جاتا ہے یا یونیورسٹی کے اندر سبمٹ کروایا جاتا ہے؟ تو یہ یونیورسٹی کے اندر سبمٹ کروایا جاتا ہے. جو یونیورسٹی کا فائنینشیل ایڈ آفس ہوتا ہے، ایف اے او جو ہوتا ہے، اس کے اندر یہ سبمٹ کروایا جاتا ہے. تھرو یونیورسٹی بیسکلی کیا کیا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس کین ناٹ اپلائی ڈائریکٹلی ٹو دی ایچ ای سی ایز یونیورسٹیز شارٹ لسٹ اسٹوڈنٹس اینڈ سینڈ دا اپلیکیشن فارم ٹو ایچ ای سی. یونیورسٹیز جو ہیں وہ شارٹ لسٹ کرتی ہیں اسٹوڈنٹس کو، اور پھر کیا کرتی ہیں، ایچ ای سی کی طرف جو ہے وہ فارم بھیجے جاتے ہیں، جو فائنل لسٹ ہوتی ہے وہ بھیجی جاتی ہے. یہ سارے پروگرامز کے لیے ہوتا ہے، جتنی بھی فیلڈس ہیں ان سب کے لیے ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو یونیورسٹی کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، وائس چانسلر جس کے ہیڈ ہوتے ہیں، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ڈاکومنٹس کی اسکروٹنی کرتی ہے، اور اسکروٹنی کرنے کے بعد ایک لسٹ پریپیئر کی جاتی ہے، اور جس میں زیادہ ڈیزرونگ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، موسٹ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس، موسٹ ڈپرائیوڈ اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، ان کی جو ہے وہ جو پرائرٹی کے اوپر رکھا جاتا ہے ان کو. اور اس کے بعد جو ہے وہ لسٹ جو ہے وہ ایچ ای سی کو بھیجی جاتی ہے، اور اس کے بعد جا کے اسکالرشپ یہ پھر جاری ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ پارٹیسپیٹنگ یونیورسٹیز کون کون سی ہیں، کہ کون کون سی یونیورسٹیز بیسکلی جو ہیں جن کے اندر یہ پروگرام اناؤنس کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں اے جے کے ریجن کے اندر. اے جے کے اندر اے جے کے یونیورسٹی مظفر آباد ہے، میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میرپور مسٹ ہے. اس کے بعد یونیورسٹی آف پونچھ راولا کوٹ ہے، وومن یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر باغ ہے، یونیورسٹی آف کوٹلی اے جے کے ہے، یونیورسٹی آف، اس طریقے سے یہ جو 5 یونیورسٹیز ہیں یہ کیا ہیں، آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپ پروگرام ان یونیورسٹیز کے اندر، پبلک یونیورسٹیز کے اندر اناؤنس کیا جاتا ہے. ان یونیورسٹیز کی ڈیٹس مختلف ہوتی ہیں. جو لوگ آزاد کشمیر سے جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان یونیورسٹیز کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس پروگرام کے لیے. اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر دیکھیں یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹہ، اسی طریقے سے یونیورسٹی آف آئی ٹی اینڈ ایم ایس کوئٹہ، اسی طریقے سے سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی کوئٹہ. اسی طریقے سے بلوچستان کی بھی ڈفرینٹ یونیورسٹی جو یہاں پہ دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر یہ اناؤنس کیا جاتا ہے. دین اس کے بعد اگر فیڈرل کی بات کریں تو فیڈرل کے اندر قائد اعظم یونیورسٹی ہے، اسی طریقے سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد ہے، اسی طریقے سے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ہے، اسی طریقے سے ایئر یونیورسٹی ہے، اسی طریقے سے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے، بیریا یونیورسٹی ہے، کامسٹس ہے، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ ای سی او اسلام آباد ہے. اسی طریقے سے پھر شہید بینظیر شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد ہے. یہ اسی طریقے سے ڈفرینٹ جو یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی ہے، ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں جو کہ فیڈرل کے اندر اس پروگرام کے جو ہے یہ ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپ پروگرام فیڈرل کے اندر جن یونیورسٹیز میں جو ہے وہ اناؤنس کیا جاتا ہے، یہ ان کی لسٹ ہے. اسی طریقے سے پھر کے پی کے کی یونیورسٹیز ہیں، کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت بلتستان کی جو یونیورسٹی ہے وہ ایک ہی یونیورسٹی ہے، کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی جی بی. اسی طریقے سے کے پی کے کی جو یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹی آف پشاور ہے، گومل ہے، کوہاٹ ہے، یونیورسٹی آف مالاکنڈ ہے، ہزارہ ہے، اسی طریقے سے یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنو ہے، اور دیگر اس طریقے سے یونیورسٹیز ہیں جو کے پی کے اندر جن کے اندر اناؤنس کیا جاتا ہے. یہ ان کی سب کی آپ کے سامنے لسٹ ہے. دین اسی طریقے سے جو ہے وہ پنجاب کے اندر جن یونیورسٹیز کے اندر اناؤنس کیا جاتا ہے ان کی لسٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یونیورسٹی آف پنجاب لاہور، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، فاطمہ جماعت یونیورسٹی راولپنڈی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، اور یہ دیگر اسی طریقے سے پنجاب کی یونیورسٹیز کی جو لسٹ ہے یہ آپ کے سامنے ہے جن کے اندر یہ پروگرام اناؤنس کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے دیکھیں سندھ کے اندر، پنجاب کے بعد سندھ کے اندر جن یونیورسٹیز کے اندر یہ اناؤنس کیا جاتا ہے، سب سے پہلے دیکھیں یونیورسٹی آف کراچی، یونیورسٹی آف سندھ جامشورو، شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور، اسی طریقے سے فیڈرل اردو یونیورسٹی آف آرٹس، اور دیگر یونیورسٹیز ہیں. این ای ڈی کے اندر بھی اناؤنس کیا جاتا ہے. تو
اسی طریقے سے قائد اعوام یونیورسٹی آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نوابشاہ اور دیگر یونیورسٹیز جو ہیں سندھ کی، ان کے اندر بھی یہ اناؤنس کیا جا رہا ہے. تو یہ 100 یونیورسٹیز کی لسٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جن کے اندر یہ پروگرام اناؤنس کیا جاتا ہے. ان یونیورسٹیز کے اندر جو ڈیزرونگ فیملیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، ڈیزرونگ فیملیز کے جو بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ فائنینشیل ہرڈلز کی وجہ سے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، وہ اس پروگرام کے ذریعے اپلائی کر کے اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. دین اس کے بعد ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپ پروگرام کیا کور کرتا ہے. اس کی اگر ہم بات کریں تو فل ٹیوشن فی ہوتی ہے اور پی کے آر 6000 منتھلی اسٹائپنڈ ہوتا ہے. 6000 کا اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے اور ٹیوشن فی آپ کو دی جاتی ہے. دین اس کے بعد ہم بات کریں اگر ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپ پروگرام کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس ایڈمیٹڈ ان اینی انڈر گریجویٹ ڈسپلن آر ایلیجبل. مطلب وہ اسٹوڈنٹس جو کہ انڈر گریجویٹ ڈگری کے اندر جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. دین اس کے بعد پھر کرنٹلی انرولڈ ان 4 اور 5 ایئرز انڈر گریجویٹ پروگرام، ٹھیک ہے، جنہوں نے 4 سال بی ایس کا جو 4 سال ہوتے ہیں یا پھر لا کی جو ڈگری ہوتی ہے جس طرح 5 سال کی، اس کے اندر ایڈمیشن لیا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ایڈمیٹیڈ آن اوپن میرٹ، پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ اوپن میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے. دین اسٹوڈنٹس ان فائنینشیل نیڈ ہو آر آلریڈی انرولڈ ان پارٹیسپیٹنگ انسٹیٹیوشن کین آلسو اپلائی. وہ اسٹوڈنٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں جن کو فائنینشیل پرابلم ہے اور وہ آلریڈی پارٹیسپیٹنگ جو یونیورسٹیز ہم نے 100 یونیورسٹی ڈسکس کی ہیں اس کے اندر وہ موجود ہیں، وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. فائنینشلی ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ، ڈیفینیٹلی ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ یہ نیڈ بیس اسکالرشپ پروگرام ہے اور موسٹ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو یہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھ سکیں. اس کے بعد پھر نمبر آف سلاٹس ول بی ڈیسائیڈڈ بائی دی یونیورسٹیز. یہ یونیورسٹیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بجٹ کتنا ہے، اسی حساب سے جو ہے وہ پھر اس کی جو ہے وہ نمبر آف سلاٹس ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں. اس کے بعد فنڈنگ فار دی سلاٹس ول بی کنٹینیو فار دی کمپلیٹ ڈیوریشن آف دی پروگرام. ان کیس اینی اسٹوڈنٹ ڈراپ آؤٹ they will be replaced by the other candidate on the waiting list. اب یہ جو بھی یہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ تعلیم جتنی آپ کے پروگرام میں اس کے لیے جاری رہتا ہے، لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ کہ کوئی بھی ریزن جو ہے اس کی بنتی ہے، تو پھر کیا ہوگا، جو نیکسٹ اویٹنگ کینڈیڈیٹ ہوگا لسٹ کے اندر اس کو وہ اسکالرشپ اویل کر دی جاتی ہے، اس کو وہ اسکالرشپ دی جاتی ہے. In case of medicine, Form D and other 5-year programs, funding will be made available for the complete program. ٹھیک ہے، تو کمپلیٹ پروگرام کے لیے یہ جو فنڈنگ ہے یہ دی جاتی ہے، سارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو یہ پرووائڈ کی جاتی ہے جو یہ اسکالرشپ اویل کرتے ہیں. دین اس کے بعد نیکسٹ ہے کنسیڈرنگ دی ایلوکیٹڈ گرانٹ دا یونیورسٹی میں ایڈجسٹ دی ٹوٹل نمبر آف اسکالرشپس ٹو این ایکسٹینٹ ان آرڈر ٹو کور دا ٹیوشن فی. مطلب جو یونیورسٹی ہوتی ہے وہ ایڈجسٹ کرتی ہے بجٹ کو، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو فی، جو فی ہوتی ہے سیمسٹر کی اسی حساب سے اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے جو ٹیوشن فی ہوتی ہے. دین اس کے بعد ان ایڈیشن ٹو دا ٹیوشن فی ایوری گرانٹی ول بی پیڈ 6000 اسٹائپنڈ پر منتھ فار دی کمپلیٹ پروگرام. 6000 پہ جو وہ اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے، یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، ٹھیک ہے، ہول جو آپ کا پروگرام کا ڈیوریشن ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو 6000 روپے دیے جاتے ہیں. دین اس کے بعد ہے ہاؤ ٹو اپلائی فار دی ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپ پروگرام، کیسے اس اسکالرشپ پروگرام کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آل یونیورسٹیز اناؤنس دیئر اپلیکیشن ریسیونگ ڈیٹ فار دی ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپ پروگرام سیپریٹلی. میں نے پہلے بتایا کہ ہر ایک یونیورسٹی جو ہے وہ اپنے ٹائم کے اوپر جو ان کا پالیسی ہوتی ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ اناؤنس کرتی ہیں اس کی ڈیٹ کو. دین کنٹیکٹ یور یونیورسٹی فائنینشیل ایڈ آفس، جو آپ کا ایف اے او ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آفس ہوتا ہے جو، اس سے آپ نے کیا کرنا ہے، کنٹیکٹ کرنا ہے. دین انٹرسٹڈ اپلیکینٹس کین ریسیو دی اسکالرشپ اپلیکیشن فارم فرام دی فائنینشیل ایڈ آفس ایف اے او. جو ایف اے او آفس ہوتا ہے وہاں سے جو انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے کیا کر سکتے ہیں، اپلیکیشن فارم ایچ ای سی نیڈ بیس کا وہاں سے لے سکتے ہیں. دین اس کے بعد دا فارم کین
آلسو اویلیبل آن HEC ویب سائٹ. HEC کی جو ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے www.hec.gov.pk, وہاں سے بھی یہ فارم جو ہے وہ اویلیبل ہے. وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس فارم کو پرنٹ آؤٹ کر کے فل کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر دا اسکالرشپ فارم ول بی سبمیٹیڈ along with the supporting documents to the same financial aid آفس. جو FAO آفس ہوتا ہے وہ فارم جو ہے وہ سپورٹڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ آپ نے کیا کرنا ہے, جو اسٹوڈنٹس اپلائی کر رہے ہیں وہ FAO آفس کے اندر سبمٹ کروائیں گے اپنی یونیورسٹی کے اندر. اس کے بعد پھر آفٹر کمپلیٹیشن HEC ول ناٹ ایکسیپٹ اینی فارم ڈائریکٹلی. ہم نے پہلے بھی بات کی کہ HEC کوئی بھی فارم ڈائریکٹلی ایکسیپٹ نہیں کرتی, یونیورسٹیز کے تھرو سارا پروسیس ہوتا ہے. Students need to secure admission to any one of the approved disciplines at the participating universities, institutions as per their admission criteria. اس کے لیے اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن لینا ہوتا ہے پارٹیسپیٹنگ یونیورسٹی کے اندر, اور پارٹیسپیٹنگ یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن اوپن میرٹ پہ لینا ہوتا ہے. اوپن میرٹ پہ ایڈمیشن لے کے پھر اس پروگرام کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے. تو کوئی بھی جو سیلف فائنینس پہ ایڈمیشن لے رہا ہے وہ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوگا. دین اس کے بعد پلیز نوٹ دیٹ دس اسکالرشپ پروگرام آلسو کنسیڈرز پارشل اسکالرشپ فار دی اسٹوڈنٹس آلریڈی انرولڈ ایٹ دی سلیکٹڈ یونیورسٹی. ٹھیک ہے, جو سلیکٹڈ یونیورسٹی کے اندر جو ہیں وہ انرولڈ ہوئے ہیں ٹھیک ہے, ان کے لیے پارشلی بھی جو ہے وہ یہ اسکالرشپ جو ہے ان کو دی جاتی ہے. دین اس کے بعد پلیز نوٹ دیٹ انڈر دس اسکالرشپ اسکیم the fields are not transferred directly to students by HEC. The payment is made to the students through the participating universities and institutions. مطلب جو فنڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے, فنڈز جو بیسیکلی ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹس کو HEC ٹرانسفر نہیں کرتی ہے, بلکہ جو یونیورسٹیز ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے جو اسٹوڈنٹس کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر فنڈ ٹرانسفر کیا جاتا ہے. تو یہ HEC نیڈ بیس اسکالرشپ پروگرام کا اپلائی کرنے کا طریقہ, اور اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کون سے اسٹوڈنٹس موسٹ ڈیزرونگ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کی لو انکم فیملی انکم لو ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹس اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. جو غریب لوگوں کے بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکتے, یہ ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ ایڈمیشن لے کے اوپن میرٹ کے اوپر ایڈمیشن لے کے اپنی تعلیم کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھ سکیں اور ایک اپنا روشن مستقبل بنا سکیں. ہم اس کے یہ پارٹ A تھا اس ویڈیو کا, ہم پارٹ B بھی آپ سے شیئر کریں گے اور اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں اور آپ فارم کیسے فل کریں گے. اس کے اوپر ہم ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.